बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से तमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 20। हमदान तीर की तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ था। जिस दहलीज को कभी पार ना करने की कसम खा रखी थी उसने, उजाला को देखकर वो सब खत्म हो चुकी थी। तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रही हो? तुम तो जल कर मर गई थी ना। हमदान सब के साथ अंदर बढ़ती उजाला की कलाई दबोच कर इसे वहीं रोकता उजाला समेत वहाँ मौजूद तमाम अफराद को साकित कर गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी हमदान अंदर आएगा, मगर अंदर आकर उसने जो अल्फाज अदा किए थे उसने उन्हें खुश होने के साथ साथ मज़ीद शौक कर दिया था। हमदान भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ये उजाला है, नसरीन फूफो की सबसे छोटी बेटी। आप इसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले फ़रा को ही होश आया था। वो जल्दी से आती हमदान के जारहाना रवैये की वजह से सहमी खड़ी उजाला की ढाल बनी थी। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो फ़रा, ये लड़की। हमदान उन्हें कुछ भी बताने का इरादा तर्क करते उजाला का बाजू थामते इसे बाहर जाने के लिए ले जाने लगा था। ये लड़की मेरी बेटी है एसपी साहब। अगर आपको हमारे इस घर में आना अच्छा नहीं लगा तो हम ऐसे ही चली जाती हैं। आपको यूं हमें बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। फ़रा, हमारा सामान ला कर दो। नसरीन बेगम हमदान के हाथ से उजाला का बाजू आज़ाद करवाती शिकवा किना लहजे में बोलती फ़रा को इशारा किया था। पुप्पो, ये लड़की आपकी बेटी नहीं हो सकती। ये हमदान का दिमाग बिल्कुल उलट चुका था। आंसू बहाती सामने खड़ी लड़की वही थी जो जिसकी इसके आदमियों ने ब्लैक स्टार्स के गैंग के लीडर होने की तस्दीक की थी। फिर ये लड़की इसकी पुप्पो की बेटी कैसे हो सकती है? हमदान ने एक जहरीली निगाह डरी सहमी आंसू बहाती उजाला पर डाली थी। वो सोच भी नहीं सकता था ये लड़की उसके घर तक पहुंच जाएगी, मगर ये तो मर चुकी थी। फिर ये कैसे यहाँ, और वो भी इसकी पुप्पोजात बनकर? हमदान का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती ये मेरी बेटी? गुज़रे सालों में कितनी बार मिलने आए हो तुम मुझे मेरे घर, जो जानते हो मेरे बच्चों के बारे में। नसरीन बेगम को हमदान का अंदाज़ बहुत हद तक अमेज़ लगा था। ये लड़की ठीक नहीं है, आप सबको बेवकूफ़ बना रही है। हमदान ने बमुश्किल अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए समझाना चाहा। बस एसपी साहब, बहुत हो गया। ये मेरा घर है, आपका थाना नहीं कि आप मेरी बच्ची को यूं मुजरिम बनाकर इस पर इल्ज़ामात की बौछार कर देंगे। उजाला मेरी भांजी है और मुझे बहुत अजीज़ है। 2 साल पहले जब मैं नसरीन के घर गया था तो मेरी तबीयत ख़राब होने पर इसी बच्ची ने मेरी भरपूर खिदमत की थी, और तुम इसी बच्ची को अनजाने क्या क्या बोले जा रहे हो। अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो मत रहो, मगर यहाँ आकर यूं तमाशा मत करो। इस लड़की के साथ रहकर इस जैसे ही हो गए हो, जिसके लिए कभी भी किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देना आम सी बात है। सदीकी साहब ने आगे आते उजाला को अपने बाजों के हिसार में लेते हमदान की सख्त नज़रों से बचाया था। पहले पुप्पो, अब अपने बाबा के मुंह से इस लड़की की गवाही सुनकर हमदान ने होंठ भींच लिए थे। उसने एक नज़र सब पर डाली जो सब ही उजाला के हमायती बने खड़े थे, और अगले ही लम्हे वो गहरी सांस हवा में खारिज करता खुद को रिलैक्स कर गया था। सॉरी पुप्पो, लगता है मुझे ही कन्फ्यूजन हो गई थी, मगर आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। हमदान नसरीन बेगम को सीने से लगाता दिल से बोला था। इनकी किसी भी मामले में कोई गलती नहीं थी। वो इन्हें या बाकी घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जिसकी इतनी बेइज्जती की थी उसकी जानिब निगाह गलत डालना भी गवारा नहीं किया था उसने। भाई, मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, प्लीज़ खा कर चले जाइएगा। हमदान को वापस मुड़ता देखकर फ़रा इसका बाजू थामती मिन्नत भरे लहजे में बोली थी, जिस पर हमदान चाहते हुए भी इनकार नहीं कर पाया था। वो सबके साथ अंदर की जानिब बढ़ गया। इन सबको अंदर जाता देखकर उजाला के होंठों पर एक खुशकुन मुस्कुराहट बिखर गई थी। अंदर जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपने साथ साथ अपनी फैमिली की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दोगी। हाज़म ने गाड़ी शमशेर खान के खुफिया बंगले की जानिब बढ़ाते हुए अपने साथ बैठी हिबा को वार्न किया था, क्योंकि वो जानता था ये जज्बाती लड़की कोई जज्बाती हरकत कर सकती है। ओके, मगर तुम्हें तो वो लोग जानते हैं, मुझे कैसे अंदर जाने देंगे वो लोग, वो भी ऐसी हसास जगह पर? हिबा ने आखिर दिमाग में कलबलाता सवाल पूछ ही लिया था। उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं वो मेरी बीवी को मेरे साथ जाने से रोक पाएँ। हाजिम फास्ट ड्राइविंग करते हुए रोड पर निगाहें गाड़े बोला था, जबकि इसकी बात पर पानी की बोतल होंठों से लगाए बैठी हिबा को जोर का उछू लगा था। क्या क्या कहा तुमने? अभी बीवी? हिबा ने बमुश्किल अपनी सांस बहाल करते हुए उसे शाकी होकर देखा था। उसके रिएक्शन पर हाजिम के होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर गई थी, जो चेहरे पर हुनवा स्याह लिबास होने की वजह से हिबा देख नहीं पाई थी। एसपी साहबा, वहाँ आपको अपनी बीवी की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तभी वो आपके साथ अंदर जाने देंगे। और मेरा टेस्ट अभी इतना ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ऐसी सड़ियल जज्बात से आ रही लड़की को बीवी बनाऊं। हाजिम ने इसके आगे बात क्लियर की करते हुए इसकी हैरत ख़त्म कर दी थी। हिबा अपनी रुकी हुई सांस
بحال کرتے ہوئے دوبارہ پانی پینے لگی تھی، ورنہ کچھ لمحے پہلے حازم کی گھمگیر بھاری لہجے میں کی جانے والی بات اس کے جسم سے جان نچوڑ گئی تھی۔ ہیبا اس وقت سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز، چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھا تاکہ شمشیر اور اس کے آدمی ایس پی ہیبا کو پہچان نہ پائے۔ حازم اس وقت بلیک پینٹ شرٹ میں، چہرے پر اپنے مخصوص سٹائل میں رومال باندھ کر نقاب کیے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کسراتی چوڑے کندھے، دراز قد اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ حازم کے مخصوص اشارے پر شمشیر خان کے آدمی نے گیٹ کھول کر انہیں اندر آنے دیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر ایک آدمی کی میت میں وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حازم نے ہیبا کو بالکل اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ہیبا اس کا یہ پروٹیکٹ انداز نوٹ کیے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ اس کا دشمن بھلا اس کی اتنی فکر کیسے کر سکتا تھا کہ اسے لیے اتنی خطرناک جگہ پر آن پہنچا تھا۔ اگر ان لوگوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ ان کے ٹھکانے پر ایس پی ہیبا کو لے آیا ہے تو انہوں نے اسے ختم کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگانا تھا۔ ہیبا کے ذہن میں یہ گتھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ الجھتی جا رہی تھی۔ زہ نصیب، آج تو ہمارے آشیانے کی رونق مزید بڑھ گئی ہے۔ شمشیر حازم کو دیکھتے ہوئے گرم جوشی سے ملا تھا، جبکہ ہیبا مٹھیاں بیچ کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان کے ساتھ کیا کر ڈالے۔ وعدہ کیا تھا تم سے بہت جلد ملنے آؤں گا، اور تم سے بہتر کون جا سکتا ہے کہ بلیک سٹارز اپنے وعدے کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ حازم ہیبا کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوتا شمشیر کو معنی خیز سے جواب دے گیا تھا، جس کا مطلب سمجھے بغیر شمشیر خان کہکا لگا گیا تھا، آپ نے شادی کر لی اور بلایا بھی نہیں، کیسی ہیں بھابھی آپ؟ ہیبا کو شمشیر خان حازم کے سامنے کافی مہذب لگا تھا، جو بات اسے کافی حیران کر گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ ان بلیک سٹارز کی دہشت صرف عوام پر چھائی ہوئی تھی، مگر یہ تو انڈر ورلڈ کی دنیا کے بھی باپ لگ رہے تھے اسے ایک دم حازم سے خوف بھی محسوس ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر ٹھیک کیا تھا۔ بعد میں کہیں اس شخص سے لیا گیا احسان اس پر بھاری تو نہیں پڑنے والا تھا۔ بلایا نہیں تھا، اسی لیے تو ملوانے لے آیا ہوں۔ ہیبا کے جواب دینے سے پہلے ہی حازم بول پڑا تھا، محفل سجنے کا وقت کتنے بجے کا ہے؟ حازم نے جان بوجھ کر خود پر تھکن کے اثرات طاری کرتے ہوئے پوچھا تھا، ابھی تو 2 گھنٹے باقی ہیں، آپ کے لیے بیڈ روم تیار کروا دیا ہے، آپ لوگ جا کر کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں۔ شمشیر خان نے فوراً میزبانی نبھائی تھی۔ آج پہلی بار بلیک سٹارز خود چل کر اس کے ٹھکانے پر آیا تھا۔ وہ نمبر بنانے کا اتنا اچھا موقع ضائع کیسے ہونے دینا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ جناب۔ حازم اپنی مرضی کی بات سن کر خوش ہوا تھا۔ ویسے آج کی محفل میں زونیا بھی آ رہی ہے، اسپیشلی آپ کا سن کر، پچھلے 2 سالوں سے آپ سے ایک ملاقات کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے۔ شمشیر اچانک یاد آنے پر بولتے حازم کو بدمزہ کر گیا تھا، جبکہ ہیبا نے چونک کر مشکوک نگاہوں سے حازم کو دیکھا۔ اسے حازم کی اس دن کی لڑکیوں کے متعلق کہی بات یاد آ گئی تھی۔ حازم شمشیر کی بات کا بنا کوئی جواب دیے ہیبا کو لیے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے خونخوار نگاہوں سے حازم کو گھورتی ہیبا نے اس کے سینے پر ایک زوردار پنچ رسید کرتے اسے بند دروازے کی جانب دھکیل دیا تھا۔ حازم اس وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ دروازے سے چت کمر ٹکائے وہ سوالیہ نگاہوں سے اپنی خونخوار ہوتی جنگلی پیلی کو گھورنے لگا تھا، جو ایک بار پھر پنجے جھاڑے اس کی جانب بڑھتی اسے کالر سے دبوچ گئی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا، یہ لوگ کسی محفل کی بات کر رہے ہیں، یہاں کون سی محفل سجنے والی ہے، اور یہ زونیا کون ہے؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہیں تمہارے؟ ہیبا کے اندازے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ بھڑکتی آگ میں جھلس رہی ہے۔ یہ آگ کس کی چیز کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ حازم آنکھوں میں شوخی بھری چمک سجائے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو کیا؟ میں ذرا رائتہ لے آؤں اندر سے؟ وہ فریج میں پڑا تھا، لانا ہی بھول گئی۔ فرا ڈائننگ ٹیبل پوری طرح سے ریڈی کر چکی تھی۔ رائتہ نہ دے کر وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ ٹیبل پر سب ہی آ چکے تھے سوائے ہمدان کے، جو جب سے آیا تھا نسرین بیگم کے پاس ہی 5 منٹ بیٹھا تھا، لیکن کسی اور سے اس نے کوئی بات کرنا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ اس کے بعد فون پر ایسا بزی ہوا تھا کہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ آپی آپ رکے، میں لے آتی ہوں۔ اجالا اسے اشارے سے منع کرتی خود کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی اس نے کچن میں قدم ہی رکھا تھا جب کسی نے اسے بازو سے تھام کر اندر کھینچتے دروازے کو زوردار انداز میں بند کیا کرتے اس کی کمر بہت زور سے دروازے کے ساتھ ٹکاتے اس پر پوری طرح حاوی ہوا تھا۔ اجالا کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے ہی وہ اس پر اپنا بھاری ہتھیلی دبا چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی، میرے گھر والوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے بھی پوری دنیا کی طرح بیوقوف بنا لوگی تو تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تمہارا اتنا برا حال کروں گا کہ تم خود کو پہچان بھی نہیں پاؤ گی۔ ہمدان اس کی دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے
کر کمر پر باندھے دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچے اسے شعلہ برساتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی اتنی سختی کے جواب میں اجالا کی آنکھوں سے آنسو رفتار سے بہہ نکلے تھے۔ وہ اس سے بازو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی، اس کی اتنی قربت سے بری طرح لرز رہی تھی۔ ہمدان نے اس کا جبڑا اتنی زور سے دبوچ رکھا تھا کہ اسے بولنا مشکل ہوا تھا۔ ہمدان بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اگر اس نے مہروز کا چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو اجالا میں صورت کے سوا کوئی مشابہت نہیں لگی تھی اسے۔ مہروز جیسی ٹرینڈ لڑکی کے لیے اس گرفت سے آزاد ہونا مشکل نہیں تھا، مگر سامنے بے بسی اور تکلیف سے آنسو بہاتی لڑکی کوئی اور نہیں لگی تھی اسے۔ بلیک سٹارز کی گینگ لیڈر نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ نازک بننے کا ڈھونگ کر کے تم مجھے گمراہ کر لو گی؟ ہمدان نے دبی آواز میں گراتے اس کا جبڑا آزاد کیا تھا۔ اجالا کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہو پائی تھی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں کیا کیوں کروں گی ایسا کچھ؟ میں تو آپ کو جج جانتی بھی نہیں ہوں، آج پہلی بار دیکھا آپ کو۔ میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایگزامز ختم ہونے کے بعد کچھ کورسز کرنے تھے، مگر ماما نے وہ بھی نہیں کرنے دیے۔ وہ یہاں لانا چاہتی تھیں، لیکن مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ میں ماما کو کہوں گی کہ سسکیوں کے بیچ کمزور سی آواز میں بولتی وہ ہمدان کو اس کی کلائیاں آزاد کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بڑی بڑی جھیل سی دلکش آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، لمبی خمدار گیلی پلکیں شبنم کے قطروں سے سجی اس وقت بہت دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ ہمدان بے اختیار اس حسین بلا سے دور ہوا تھا جو بہت بری طرح چپک گئی تھی اس سے، ہر بار ایک نئے روپ سے اس کے سامنے آ کر اسے مزید الجھا دیتی تھی۔ شاویز رات ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا تھا، انجانے کیا چیز اسے واپس بلیک ہاؤس کھینچ لائی تھی، ورنہ آج تک کبھی بھی وہ اس طرح بنا اپنا کام پورا کیے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اپنے روم میں آ کر چینج کر کے فریش ہوتے وہ باہر نکل آیا تھا۔ مہروز اور حازم دونوں اس وقت اپنے مشنز پر تھے، جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے بلیک ہاؤس پر سناٹا چھایا معلوم ہو رہا تھا۔ شاویز سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دباتا اپنی پسندیدہ جگہ پر آن بیٹھا تھا، جہاں وہ مہروز اور حازم کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ ایک دم تاریک جگہ، اسے اندھیرا بہت پسند تھا۔ سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کو گھورتے وہ سگریٹ کا دھواں اپنے حلق میں اتار رہا تھا جب اقرا نے آ کر اسے کی محویت توڑی۔ کیا ہوا؟ شاویز نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ سر، وہ آپ کے کہنے کو پریسے کو کال کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کہا۔ وہ اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتی ہے، پتہ نہیں اب تک اس کا کیا حال ہو چکا ہوگا۔ اقرا کو معصوم سی پری سے بہت پیاری لگتی تھی، اسے اس کی بہت زیادہ فکر ستائے جا رہی تھی، اس لیے شاویز کے غصے سے شدید خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ اس کے پاس پریسے کی سفارش لیے آن پہنچی تھی۔ اوہ، تو اسے تو میں بھول ہی گیا، شاویز لاپرواہی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا یہ بھولا پن اقرا ہضم نہیں کر پائی تھی۔ شاویز سکندر کوئی بات بھول جائے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ شاویز سگریٹ کو ایشر ٹرے میں مسلتا اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی تو گڑبڑ چل رہی ہے شاہ سار کے دماغ میں، یہ پریسے کے معاملے میں اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ اقرا شاویز سر کی چوڑی پشت کو گھورتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ شاویز لائٹ آن کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی اور روشن دان نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شاویز سکندر کے چہرے پر بھی پریشانی نمایاں ہوئی تھی۔ پریسے کرسی پر رسیوں میں بندھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں شاویز کو اپنی سنگ دلی پر افسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے یہ احساس زائل بھی ہو چکا تھا، کیونکہ غلطی اس لڑکی کی ہی تھی جو بلیک پیٹ سے ٹکرانے کی بے وقوفی کر رہی تھی۔ وہ معاف نہیں کرتا تھا، سزا دیتا تھا، جس کے زیر اثر اس وقت پریسے افندی تھی۔ جلدی سے رسیاں کھولتے شاویز نے اس کے برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے وجود کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اس کے روم میں لا کر بیڈ پر لٹاتے شاویز نے کمفرٹیبل اس کے ٹھنڈ سے سرد پڑتے وجود کو ڈھانپا تھا۔ جاری ہے۔